बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तीन चार अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जो चीफ़ जस्टिसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बाकी हाई कोर्ट्स के, उनकी तैनाती, मुस्तकिल तैनाती के हवाले से अहम इजलास बुलाया गया था और अचानक वो इजलास मौखर हो गया। इस पे बात करेंगे। ट्रांसफ़र जजेस का क्या मामला है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसके क्या असरात होंगे, इसके हवाले से बात करनी है। और ख़ास तौर पर एक अहम केस इमरान खान की जो रिहाई के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस, वो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, उस पर हमने बात करनी है। और इसके अलावा कल कौन कौन मिलेगा उसके हवाले से एक लिस्ट भेज दी गई है, जो अडियाला जेल के हुक्काम है पीटीआई की जानिब से। उस लिस्ट में कौन कौन है और क्या मुलाकात हो सकेगी, इस सारे तनाजुर पे तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो ये इजलास था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, पेशावर, बलोचिस्तान, चार हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं, ये एक्टिंग काम कर रहे हैं। ये 12 फरवरी से एक्टिंग चीफ जस्टिस जो काम कर रहे हैं, इनको मुस्तकिल करने के हवाले से पहले जो वो अप्रैल में इजलास जो बुलाया गया था, लेकिन वो इजलास भी मुलतवी हो गया था। और अब 19 मई को ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया था, जिसमें इन चारों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनको मुस्तकिल करने की कार्रवाई मुकम्मल होनी थी। लेकिन ये इजलास भी अचानक अभी खबर आई है कि ये इजलास भी जो वो मौखर हो गया है। और इसमें सिर्फ बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुस्तकिल तैनाती के लिए ये इजलास होगा। सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए ये इजलास नहीं होगा। और इस हवाले से जो नई तारीख है वो बाद में जारी की जाएगी। अब आते हैं इस पे वजूहात क्या हैं। एक तो ट्रांसफर जजेस वाला जो केस है, आज जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच है, उसकी जानिब से ये कहा गया था कि कल जुमरात के दिन इस केस को सुबह 9:30 से लेकर कल दिन भर इस केस को सुना जाएगा। और उसके बाद जुम्मा को भी जरूरत पड़ी तो ये बेंच बैठेगा और वो केस सुनेगा और उसका केस का फैसला इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि, और किया जा रहा था कि 19 मई, क्योंकि एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है, तो इसलिए उससे कबल ये केस, इसका फैसला जो है वो हो जाए। अब कल के लिए समाअत इसीलिए रखी गई थी कि, लेकिन अब अचानक ये खबर आई है कि 19 मई को ये इजलास हो ही नहीं रहा और ये मामला जो है वो अब तवालत पकड़ गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ही, जस्टिस सरफराज डोगर ही अपना काम जो है वो जारी रखेंगे और जब तक कि इजलास बुलाकर मुस्तकिल चीफ जस्टिस या इनको या किसी और को जो है वो तैनात नहीं किया जाता। इसमें एक और सिचुएशन भी हमारे मद्देनजर है, वो ये है कि अगर ये ट्रांसफर जजेस वाले केस में, जिसमें दो सवाल हैं। नंबर 1 कि ट्रांसफर ठीक हुई, कानून के मुताबिक हुई, या कानून के मुताबिक नहीं हुई और दुरुस्त नहीं हुई, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से कोई सवाल है। तो एक तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सीनियरिटी कहाँ डिटरमिन होगी, कि वो जो दूसरी हाई कोर्ट से जजेस आएंगे वो सीनियरिटी पे टॉप पे होंगे या बॉटम पे होंगे। ये दो सवाल हैं जो ट्रांसफर जजेस वाले केस में डिटरमिन होने हैं। बज़ाहिर ट्रांसफर वाले मामले को तो ये बेंच दुरुस्त कह रहा है, लेकिन सीनियरिटी वाले मामले पे इस बेंच की जो है वो राय तकसीम हमें नजर आती है। और ऐसे लगता है कि शायद बेंच इस कंक्लूजन पर पहुंचे, मुमकिन तौर पर पहुंच सकता है, फैसला कोई भी हो सकता है, लेकिन मुमकिन तौर पर कि ये सीनियरिटी बॉटम से शुरू हो। तो अगर सीनियरिटी बॉटम से हो तो फिर कायम काम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर कंसिडर नहीं होंगे चीफ जस्टिस के लिए, तो उसके लिए फिर हुकूमत प्लान बी का एहतमाम भी कर सकती है मुमकिन तौर पर। मखसूस नशिस्तों का केस आपको पता है मंडे के दिन लगा हुआ है और मंडे के दिन उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं, मंडे के दिन दलाइल होने हैं और उसके बाद वो केस आगे बढ़ना है। और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हेड हैं वो काफी जल्दी में नजर आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो केस निपटा दिया जाए। तो अगर तो वो मखसूस नशिस्तों वाला केस जल्दी निपटा दिया जाता है और उसमें वो मखसूस नशिस्तें जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दी जा सकती हैं मुमकिन तौर पर, तो अगर वो कुछ नशिस्तें भी हुकूमत को दे दी गई तो हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी, जो 2/3 अक्सरियत है, उसका नंबर पूरा हो जाएगा। फिर उनके लिए रास्ता आसान होगा, वो 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी बड़ी आसानी से ला सकते हैं। अगर जो ट्रांसफर जजेस वाले केस में सीनियरिटी बॉटम से लाने का ये फैसला आता है मुमकिन तौर पर,
تو پھر 27ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ سینئرٹی، اگر وہ ترمیم یہ ہو جائے، آئین میں یہ ترمیم کر دی جائے کہ جو جج ٹرانسفر ہو کے آئے گا وہ سینئرٹی پہ اسی نمبر پہ ہوگا یا ٹاپ پہ ہوگا، تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا جب آئینی ترمیم آ جائے گی. اور اس طرح جو سینئرٹی والا معاملہ ہے اگر وہ ڈیسائیڈ بھی ہو جائے تو مخصوص نشستوں کے ذریعے ایک آئینی ترمیم لا کر اس چیز کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. حکومت کا بھی پلان بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے بظاہر، کیونکہ آج جب بینچ نے یہ کہہ دیا تھا کہ کل اور پرسوں میں ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس کا فیصلہ کر دیں گے، تو پھر کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ ایک ماہ پہلے جو اجلاس بلایا گیا تھا تو وہ اجلاس اچانک جو ہے وہ کیوں اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور نئی تاریخ بھی جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کیوں ملتوی کیا گیا ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے اجلاس مستقل چیف جسٹس کے لیے ملتوی کیوں ہوا ہے اس کی بھی کوئی ریزن، کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے تو یہ ٹرانسفر ججز والا معاملہ تھا اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہونے لگا تھا، تو اس کے باوجود جو ایکٹنگ چیف جسٹس سے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی والا معاملہ ملتوی ہو گیا ہے. اب یہ جو ہے وہ کب ہوگا؟ بظاہر تو ہمیں جو لگتا ہے ٹرانسفر ججز والا کیس کا فیصلہ آ جائے، مخصوص نشستوں کیس کا فیصلہ آ جائے، ضرورت ہو تو 27ویں ترمیم ہو جائے اور جو ہے وہ ہر چیز کی پروٹیکشن ہو جائے، حکومت کے پاس پلان بی سی ڈی وہ بھی موجود ہیں، تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ اس طرح بنتی بکھرتی نظر آ رہی ہے. تو یہ سارا سینیریو ہے جس میں اہم بیٹھک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ کب کے لیے نئی تاریخ اس میں آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی نے سزا معطلی کی درخواستیں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں. گزشتہ ہفتے جب 8 مئی کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اس میں آبجیکشنز تھے ان کی جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں، اس میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کیس کو جو ہے وہ اس پر جو ان پر اعتراضات تھے وہ اعتراضات ختم کر کے اس کا کہا گیا تھا کہ نمبر لگا کر اس کیس کو فکس کیا جائے. اب کل قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کے سامنے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. اس کیس کی ہسٹری 17 جنوری 2025 اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بشرا بی بی کو 7 سال، عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی. اس کیس کے فیصلے میں بہت بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں. اس کیس کا فیصلہ کمزور گراؤنڈز پر ہے. اس میں ایسے لکوناز ہیں کہ جو آگے چل کر عمران خان اور بشرا بی بی کو اس میں فیور دے سکتے ہیں. ان کی سزا معطل ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے آگے چل کر جس طرح کا کیس کا فیصلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس لگ ہی نہیں رہا. 17 جنوری کے بعد 10 دنوں کے بعد اپیلیں فائل ہوئی اور تقریباً جو ہے وہ مارچ میں اس حوالے سے سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر دی گئی اور اس کے بعد وہ درخواستیں لگی نہیں. 25 مارچ کو وہ درخواستیں لگی تھیں اور 25 مارچ کے بعد کہا گیا عید کے بعد لگیں گی اور عید کے بعد بھی نہیں لگی تھی. پھر جو ہے وہ یہ چلتا ارلی ہیئرنگ کی 1-2 درخواستیں سلمان صفدر صاحب نے ڈالی کہ جلدی لگائیں اور پھر 8 مئی کو لگا اور اب کل جو ہے وہ 15 مئی کو یہ کیس لگنے جا رہا ہے. کل کی سماعت میں ہونا کیا ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں. اس میں نوٹس ہونا ہے، نیب کو نوٹس ہوگا اور نیب کو نوٹس کر کے پھر جو ہے وہ اب 14 دن کا ہوتا ہے، ہفتے کا ہوتا ہے یا کتنے دن کا یہ دیکھنا ہوگا، لیکن نیب کو نوٹس ہوگا اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ آگے چلے گا. عید سے پہلے کیا عمران خان جو ہے وہ جیل سے اس کیس سے رہا ہو سکتے ہیں؟ باقی کیسز بھی ان کے خلاف 9 مئی کے کیسز بھی ہیں، تو اس کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس لحاظ سے مجھے ایسے نہیں لگتا، کیونکہ اگلے 20 دن ہی بچتے ہیں، تو 20 دنوں میں 20-25 دن بچتے ہیں عید کو، تو عید سے پہلے بظاہر یہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتا نظر نہیں آتا. وگرنہ اگر عدالت کرنے پہ آئے تو کر بھی سکتی ہے. کل کے بعد جو ہے وہ منڈے ٹیوزڈے کے لیے نوٹس کر دیں اور بلا لیں نیب کو اور اس کے بعد نیکسٹ ویک کے لیے کر کے، تو اس میں 2-3 سماعتیں تو ہونی ہے، کیونکہ ابھی صرف سزا معطلی مانگی ہے کہ دونوں عمران خان اور بشرا بی بی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزا معطل کر کے اس کیس میں ضمانت پر رہائی دے دی جائے اور جب اپیلیں جب لگیں گی اپنے نمبر پر تو پھر ہم دیکھ لیں گے. اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو ہم جو ہے وہ اس کو بھگت لیں گے، اگر ہمارے حق میں آیا تو اس دوران جو ہم نے جیل کاٹی ہوگی، جو جیل میں رہے ہوں گے، تو اس کا مداوع کون کرے گا؟ تو اس اصول کے تحت ضمانتیں مل جایا کرتی ہیں، لیکن اس کیس میں ملے گی یا نہیں ملے گی یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. کل کے لیے اب یہ کیس فکس ہوا ہے. کل 9 مئی کے کیسز بھی لاہور ہائی کورٹ میں 8 ضمانت کے کیسز ہیں وہ بھی مقرر ہیں.
اور اس میں بھی بڑا اہم مرحلہ ہے. کل آرگومنٹس ہوتے ہیں, فیصلہ جب وہ ہونے کے بھی امکانات ہیں. اور پھر جسٹ جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں ان کی ضمانت, جب سے سپریم کورٹ نے کانسپریسی کے نقطے پر, جو سازش کے نقطے پر جو ضمانت منظور کی ہے, تو اس کے تناظر کو اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کے بعد عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہو سکتی ہے, ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے, بظاہر ہو سکتی ہے. لیکن ابھی کل کے لیے یہ کیس فکس ہے, مقرر ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہوگا کیا, کیونکہ ایک اور ایشو بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دینے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بھی بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دینے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں ہائی کورٹس میں کیسے وہ ہوں گے, کس کے پاس ہوں گے, کس کے پاس نہیں ہوں گے. تو دونوں میں سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں رکیں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی اور وکیل پیش ہوگا. یہ جو ہے وہ اس میں دیکھنے والی بات ہے. لیکن کل دونوں اہم کیسز لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کل پھر ملاقاتوں کا دن ہے, جمعرات ہے, اور جمعرات کے دن پچھلے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 ماہ سے ملاقات تو نہیں کروائی گئی, لیکن یہ جاتے ہیں ہر جمعرات کو. ایم این ایز جاتے ہیں, لیڈرشپ جاتی ہے پی ٹی آئی کی, مختلف لوگ جاتے ہیں, اور وہاں پہ مختلف ناکے لگے ہوتے ہیں, روکا جاتا ہے, پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کوئی مطلب اس طرح ہوتی ہے, صورتحال بنتی ہے, پھر خبر بنتی ہے, اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں, ملاقات نہیں کروائی جاتی. لیکن کل کی ملاقات میں اہم ہے. کل کی ملاقات میں اہم یہ ہے کہ کل کی ملاقات کی جو لسٹ پی ٹی آئی کی جانب سے اڈیالہ جیل کے حکام کو دی گئی ہے, اس میں علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے ان کا نام بھی ہے. اب علی امین گنڈا پور کو ایک دفعہ روکا گیا, انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا, اور اب کیا دوبارہ روکا جائے گا؟ منگل کا اگر اندازہ لگائیں تو علیمہ خان کو اجازت دے دی گئی تھی, اور ان کے وکلا کو بھی اجازت دے دی گئی تھی. تو کیا جو منگل کی طرح کل جو ہے وہ علی امین گنڈا پور دیگر کو بھی اجازت ملے گی؟ یہ اب بڑا اہم سوال ہے. اس میں فردوس شمیم نقوی ہیں, اسامہ حمزہ ایم این اے, میاں غوث ایم این اے, رانا عاطف ہیں, یہ بھی ایم این اے ہیں, اور فیصل جاوید جو سینیٹر رہے ہیں. یہ 6 لوگ ہیں جن کی لسٹ دی گئی ہے اڈیالہ جیل کے حکام کو کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کروائی جائے. اور اب دیکھنا, انتظار کرتے ہیں کہ کیا منگل کی طرح یہ ملاقات بھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ 21 مئی کا پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی بچوں سے جو ٹیلی فونک گفتگو کرانی ہے اس کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ وہ گفتگو کروائی جائے, اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل, ڈاکٹر نورین اور ایک اور ڈاکٹر ہیں, ان 3 ڈاکٹرز کو جو میڈیکل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی, اس میں جیل کے میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اس کے وہاں کے ہاسپٹل کے, اور پمس کے بھی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو بھی رکھا جائے. تو اب یہ 2 آرڈرز ہیں جو جیل حکام نے دی تھی, درخواست دی تھی نظر ثانی کی, اور اس میں طرح طرح کی چیزیں لکھ دی تھیں. اس کو جو اسپیشل جج سینٹرل شاہرخ ارجمند ہے انہوں نے مسترد کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بات اپنے بیٹوں سے کروائی جائے اور ان کے ذاتی معالج سے ان کا چیک اپ کروایا جائے. 21 مئی کی تاریخ ہے, اس میں 21 مئی کی تاریخ دیکھنا ہے کہ 21 مئی تک جو ہے وہ یہ معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ 10 جنوری, 28 جنوری اور 3 فروری ان 3 جو سماعتوں پہ تو جو آرڈر تھے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ, آج کے آرڈر کو مطلب 14 مئی کے آرڈر کو امپلیمنٹ کر کے 21 مئی تک اڈیالہ جیل کے حکام کوئی رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد کی اس G11 کی عدالت میں دیں گے, یا ایک نئی جو ہے وہ کوئی وجہ لے کر آ جائیں گے کہ ہم نے کیوں عدالت کے آرڈر کو عمل نہیں کیا. اور اسے ایک سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ اس آرڈر کو جیل حکام اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں جو مساوات ہے, برابری ہے, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. حالانکہ ڈاکٹر عدنان جو نواز شریف کے وکیل جج تو ڈاکٹر تھے, وہ بھی ان کو چیک اپ جو ہے وہ کرتے رہے تھے جیل میں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ آج کی ہماری اپڈیٹ, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.